जब तक तुम मेरे लबों पर किस नहीं करोगी तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ये कहता हुआ वो उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा था। उसके हाथ भरपूर गुस्ताखियां कर रहे थे, कभी कमर पर रेंगते तो कभी कंधों पर। उसे मुकम्मल तौर पर अपने साथ लगाए, फिर दोनों हाथ पकड़कर दीवार से पिन अप कर चुका था। वो तो शर्माए जा रही थी, कहने लगी कि दिन ब दिन कुछ ज्यादा ही रोमांस सूझता जा रहा है आपको। मैं आपको किस नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी, जब तक आप मुझसे शादी नहीं कर लेते और मैं आपकी बीवी नहीं बन जाती, तब तक कोई किस नहीं मिलेगी आपको। चलो हटो। उसे धक्का देकर दूर करने लगी। लग तो उसे भी अच्छा रहा था। उसे तो बस अजलान का लम्स अच्छा लगता था। अजलान फिर उसे अपने करीब कर गया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखकर अपनी शिद्दतें निछावर करने लगा। उसकी गर्दन बिल्कुल सुर्ख हो चुकी थी। वो कहने लगा, नहीं, हर बार मैं ही तुम पर मोहब्बत लुटाता हूँ, आज तुम मेरे होंठों पर किस करोगी। चलो शाबाश। अगर तुमने होंठों पर किस ना की ना, तो ये जो लव बाइट का निशान मैंने तुम्हारी गर्दन पर डाला है ना, अगली बार ये तुम्हारी कमीज हटाकर तुम्हारी धड़कनों पर डालूंगा। समझ रही हो ना मेरी बात। फिर ना कहना कि अजलान दर्द हो रहा है, छोड़े मुझे, मेरी जान निकल रही है, मैं मर जाऊंगी। क्योंकि फिर मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा और फिर मुझे भी नहीं पता चलेगा मैं क्या कर रहा हूँ। वो सरशारी के लहजे में कहता हुआ उसे अपने साथ एक बार फिर जोड़ गया। वो भी मजबूर हो चुकी थी, अपने लब काटने लगी। फिर कहने लगी, अच्छा, अपनी आंखें बंद तो करे। जैसे उसने अपनी आंखें बंद की तो वो उसके लबों को देखने लगी और फिर धीरे धीरे उसके लबों के करीब जाने लगी। इससे पहले कि उसके लबों पर अपने लब देती, अचानक उसे अपनी टांगों के बीच, अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे। वो एक ठोकर खाकर गिरने ही लगी थी कि जब उसे मजबूत हाथों ने थामा। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी और उसकी कमर में शख्स का हाथ था जिस पर वो अंधा एतबार करती थी। उसके कान के करीब अपना चेहरा लाकर वो सरगोशी नुमा अंदाज में अपनी गर्म सांस से उसके गर्दन पर निछावर करके कहने लगा, अरे मेरी जान, इतनी भी क्या बेसब्री है। कुछ देर बाद तो तुम्हारी सारी चाहतें, सारी शिद्दतें, सब कुछ जमीन बोझ तो होने वाली है ना। अरे मेरा मतलब है कि तुम्हें तुम्हारी चाहतों की मंजिल मिलने वाली है। थोड़ा सब्र करो, मेरे होते हुए भला कैसा डर है। उसकी ये बात सुनकर वो एक गहरी सांस खारिज कर गई। वो तो समझ रही थी कि शायद वो उसे अपने घर लेकर जा रहा होगा, अपने माँ बाप से मिलवाने के लिए, या फिर कोई सरप्राइज होगा। आज सुबह उसने खबर ही ऐसी सुनाई थी, मगर बजाय घर लेकर जाने की इतना तो वो महसूस कर ही चुकी थी कि पाँव के नीचे आने वाले बार बार सूखे पत्ते और सूखी टहनियां और आसपास से उठती भीनी भीनी सी घास और दरख्तों की बू यही बावर करवा रही थी कि वो एक वीरान सुनसान इलाके में दाखिल हो चुके हैं। बात भी सच थी, एक वीरान घना जंगल था। आसपास दरख्तों पर सांपों के फनकारने की आवाजें आ रही थी और इस समय अजलान रुदाबा को जंगल में मजीद आगे की तरफ लेकर जा रहा था। साथ साथ आसपास देख भी रहा था कि उसे जहां पर आता हुआ कोई देख तो नहीं रहा। एक मुकाम ऐसा भी आया जब वो वहां पर रुक गया, फिर धीरे धीरे अपना हाथ रुदाबा की आंखों से हटाकर कहने लगा, सरप्राइज। उसके मुंह से ये लफ्ज सुनकर चेहरे पर सबसे पहले तो रुदाबा ने मुस्कुराहट सजाई थी और फिर धीरे धीरे जब अपनी आंखें खोली तो उसका कलेजा मुंह को आया। दिल था कि जैसे एक मर्तबा रुककर दोबारा धड़कना शुरू हुआ था। एक फलक शगाफ चीख थी जो उसके हलक से निकली और फिर वजलान चौधरी के सीने से जान लगी। वो उससे यूं लिपट चुकी थी कि जैसे कभी उसे जुदा होगी ही नहीं। ये मुझे कहाँ लेकर आए हैं आप? अजलान प्लीज यहाँ से चलें। आप जानते हैं ना मुझे ऊंचाई से कितना खौफ आता है, मैं मर जाऊंगी। प्लीज हटे यहाँ से, मेरा दम घुट रहा है। वो तो अजल से डरपोक थी, ऊंचाइयों से उसे खौफ आता था।
یہ بات اذلان چودھری بھی جانتا تھا، مگر اس کے باوجود آنکھوں میں ایک چمک لیے وہ مسکرا کر رودابا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ارے ڈر کیسا؟ میں تو یہاں پر تمہیں لایا ہی اس لیے ہوں تاکہ تمہارے سارے ڈر ختم کر دوں۔ تم نے مجھے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے، بدلے میں میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں تمہیں ایسا سرپرائز دوں، ایسا سرپرائز جو کہ تم مرنے کے بعد بھی یاد رکھ سکو۔ نہ جانے کیوں مگر رودابا کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کتنی ہی دیر وہ اذلان چودھری سے لپٹ کر اسے دور ہٹنے کا کہتی رہی، مگر وہ پتھر کا پتھر وہیں پر کھڑا رہا۔ چند قدم کی دوری پر گہری کھائی موجود تھی۔ موسم معتدل تھا، دھند کھائی کو نیچے تک چھپائے ہوئے تھی۔ دیکھ کر ہی بہت خوفناک منظر دکھائی دیتا تھا۔ جب اذلان وہاں سے نہ ہٹا تو وہ خود ہی اذلان سے ہٹ کر وہاں سے بھاگنے لگی، مگر عین اسی پل اذلان نے اس کے بازو کو جھٹکا۔ رودابا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور پھر اس کا پاؤں پھسلا۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکلی تھی، اذلان مجھے بچاؤ! اذلان نے اس کا ہاتھ تو پکڑ رکھا تھا مگر وہ کھائی میں لٹک چکی تھی۔ اگر اذلان اس کا ہاتھ چھوڑ دیتا تو وہ سیدھا جا کر اس کھائی میں گر تھی۔ روتے ہوئے یہی کہہ رہی تھی کہ اذلان پلیز مجھے اوپر کھینچے، یہ سب کچھ کیا ہے، مجھے بہت خوف آ رہا ہے۔ مگر بجائے اس کے خوف کو سمجھنے کے اذلان چودھری کہہ کے لگانے لگا، ہنس کر کہنے لگا، ایک سرپرائز تم نے مجھے دیا اور ایک سرپرائز میں تمہیں دے رہا ہوں، تم تو میرے گلے ہی پڑتی جا رہی ہو۔ سوچا تھا جان چھوٹ جائے گی، ارے تم جیسی لڑکیوں کو منہ لگاتا ہی کون ہے؟ یہ تو میں تھا جو تمہارے ساتھ دوستی کر لی۔ تم خود کو جتنی مرضی تیز شاطر دماغ سمجھ لو مگر حقیقت میں تم ایک بے وقوف لڑکی ہو۔ اگر تم سچ میں اتنی ذہین ہوتی تو کبھی بھی اذلان چودھری جیسے لڑکے کے چنگل میں نہ پھنستی۔ تمہارے علاوہ اگر کلاس کی بیک بینچر بھی ہوتی تو میرے ساتھ دوستی تو کر لیتی، مگر وقت گزارنے کے لیے کبھی گھر تک نہ چلتی۔ آج سے پہلے کبھی کسی لڑکی کو یوں چھوا بھی تو نہیں تھا۔ تم جیسی بے وقوف نہیں تو مجھے تمہارے وجود کا دیوانہ سا بنا دیا۔ میں تب تک تمہارے ساتھ چلتا رہتا جب تک میرا من نہ بھرتا، مگر یہ جو فضول خبر تم نے مجھے سنائی ہے نا، قسم سے غصہ آ رہا ہے مجھے۔ ابھی تو اذلان چودھری خود بچہ ہے، اذلان چودھری تو تم جیسی لڑکیوں کو کھلونا سمجھ کر کھیلتا ہے، کہاں تم اسے باپ بنانے چلی ہو؟ چل ہٹ، راستہ صاف کر میرا۔ رودابا کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، آنسو تھے۔ وہ روتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھے کہنے لگی، نہیں اذلان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی رودابا ہوں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، اگر آپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے تو آپ مجھے بتائیں، لیکن ایسا مت کریں۔ اگر آپ سچ مجھ میری جان لینا چاہتے ہو تو لے لے، لیکن مرنے سے پہلے مجھے یہ تکلیف مت دیجیے کہ آپ میرے ساتھ صرف وقت گزاری کر رہے تھے۔ وہ مزید بھی بہت کچھ بول رہی تھی مگر اذلان چودھری اپنا سر کھجاتے ہوئے پوری قوت سے اپنا دایاں پاؤں اٹھا کر رودابا کی ٹانگ پر مار چکا تھا۔ ایک جھٹکا لگا تھا جو رودابا کے پورے وجود کو لگا تھا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا، چیخیں پورے جنگل میں گونجی تھی اور اسی کے ساتھ رودابا اس کھائی میں اور سفید دھند میں غائب ہوتی چلی گئی۔ اذلان شاہ کو ایک پل کے لیے بھی افسوس نہیں ہوا، آخر کو اس نے قتل کیا تھا۔ ایک لڑکی کے ساتھ پچھلے 1 سال سے وقت گزاری کرنے کے بعد اسے بے دردی سے قتل کر چکا تھا۔ ہاتھ جھاڑتا سیٹی بجاتا اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھا۔ اذلان چودھری تو یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ گناہ کو ختم کر چکا ہے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی، مگر اس بات سے علم تھا کہ اس کی زندگی کیسا موڑ لینے والی ہے۔ کیا جانے تم، میرے ارادے لے جاؤں گا میں سانسیں چرا کے۔ گانا فل والیوم سے بوفر پر چل رہا تھا۔ اس وقت فارم ہاؤس کم اور ڈسکو کلب زیادہ لگ رہا تھا۔ لڑکے لڑکیاں سبھی جھوم رہے تھے، چلا رہے تھے اور اس بے باک سے گانے پر لپسنگ کر رہے تھے۔ اس پارٹی کو آرگنائز کرنے والا اور کوئی نہیں بلکہ اذلان چودھری تھا۔ یونیورسٹی فیلوز کو یہاں پر بلا کر وہ 2 روز بعد ہونے والے اپنے نکاح کا جشن منا رہا تھا، یا پھر یوں کہیں کہ اگر پیسہ حرام کا ہو تو ہر آئے روز اس طرح کے
چونچلے کرنے کے لیے اذلان چودھری جیسے بگڑے ہوئے نوابزادوں کے پاس ایسی پارٹیز کرنے کے مواقع ہر وقت رہتے ہیں۔ فارم ہاؤس کے باہر بیٹھا ہوا چوکی دار جو کہ 5 وقتہ نمازی اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہنے والا تھا، بار بار لا حول ولا قوت پڑھ کر تسبیح کو دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتا، مگر جس قدر بیہودہ گانے کے الفاظ ان کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور تسبیح کو اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کم از کم وہ اس شور شرابے میں پاک ذکر کی توہین نہیں کر سکتے تھے۔ اندر سبھی لڑکے لڑکیاں بے باک لباس پہنے لڑکوں کے ساتھ جھوم رہی تھی، کمر میں ہار ڈالے ڈانس کرتے ہوئے ایک الگ ہی میلہ لگا ہوا تھا کہ تبھی ایک لڑکی لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چہرہ اپنا چھپا رکھا تھا، ایک بڑی سی چادر اس نے اپنے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ وہاں پر تقریباً 20 کے قریب لڑکے لڑکیاں موجود تھے، جن کے درمیان اذلان چودھری ہاتھ میں حرام مشروب پکڑے ناچ رہا تھا کہ تبھی اس کی نظر لاؤنج کے داخلی دروازے پہ پڑی۔ سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھ کر کانچ کا گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ ایک پل کو تو اذلان چودھری کو لگا جیسے یہ اس کا وہم ہے، شاید اس نے کچھ زیادہ ہی نشہ کر لیا تھا۔ وہ فوراً سر جھٹک کر دیکھنے لگا۔ آس پاس موجود اس کے دوست بھی ہڑبڑائے تھے۔ کیا ہو گیا اذلان، تم ٹھیک تو ہو؟ کچھ زیادہ ہی پی لی کیا؟ مگر وہ اپنی آنکھیں میچ کر دوبارہ کھول کر سب کو پیچھے ہٹاتا لاؤنج کے دروازے کی طرف آیا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ وہاں پر اسے سچ میں ایک لڑکی کھڑی ملی، مگر اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ اذلان چودھری لڑکھڑاتا ہوا چلتا اس کے قریب آیا اور ایک نظر اس چادر میں لپٹی لڑکی کو دیکھ کر کہنے لگا، کون ہو تم؟ اپنا چہرہ دکھاؤ۔ تم وہی ہو نا؟ وہی ہو نا تم؟ وہ ہکلاتا ہوا یہ کہتا اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور اس لڑکی پر گرنے لگا۔ اس لڑکی نے بھی بڑی پھرتی سے اذلان چودھری جیسے مضبوط وجود کے مالک لڑکے کو اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ہر کوئی وہاں پر یہ منظر دیکھ رہا تھا جب اذلان چودھری اسے کہنے لگا، چھوڑو گندی لڑکی، پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی ہو، مجھے چھونے کی تم نے کوشش بھی کیسے کی ہے؟ کون ہو تم؟ اتارو اپنا یہ نقاب، ایسے کیسے تمہیں چوکیدار نے گھسنے دیا؟ اسے ہکلاتے ہوئے دیکھ کر وہ بڑے ہی سنجیدہ انداز میں بولی، یہاں سب کے سامنے بتاؤں یا اکیلے کمرے میں چل کر؟ جیسی وہ آواز اذلان چودھری کی سماعتوں سے ٹکرائی، اس کا سارا نشہ اترا تھا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اسے دیکھنے لگا، وہی آنکھیں، وہی لہجہ۔ اگلے پل اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گرتے پڑتے انداز میں اسے کمرے میں لے جانے لگا۔ جتنے بھی دوست وہاں پر موجود تھے پلٹ پلٹ کر اذلان اور اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں لے جاتے اس نے ایک جھٹکے سے اس کی چادر اتاری تھی۔ چادر کو اترنا تھا کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اذلان کی تو چیخ گویا حلق میں دب کر رہ گئی۔ تم زندہ ہو؟ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ تم نہیں ہو سکتی۔ سامنے کھڑی لڑکی نے چادر اٹھا کر اپنے وجود پر لپیٹنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ قدم با قدم چلتی ہوئی اذلان چودھری کی طرف آنے لگی۔ اذلان چودھری کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو خون نہ نکلے۔ پہلی مرتبہ وہ اتنا خوف محسوس کر رہا تھا، ورنہ اس جیسا بے حس اور درندہ صفت انسان کبھی بھی کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہی تھی، وہ جا کر دیوار سے لگا تھا، کہنے لگا، یہ تم نہیں ہو سکتی، تمہیں تو میں نے اسے بیلی کو وہ کچھ بولتا اگلی پل مقابل کھڑی لڑکی نے اپنا ہاتھ اذلان چودھری کی گردن پر رکھا اور پھر اپنے دانت۔ آج حیات حویلی میں بڑی گہما گہمی تھی۔ اندھیرا پھیلتے ہی ڈول کی تھاپ کی آواز گونجنے لگی۔ باقاعدہ گلوکار بلوا کر ہر شام رنگین بنائی جا رہی تھی۔ یہ سارے اہتمام کمال حیات چودھری صرف اور صرف اپنے لاڈلے بیٹے کی شادی کے لیے کر رہے تھے۔ شادی میں ایک روز باقی تھا، کل مہندی تھی اور پھر بارات، اور ولیمے میں تو انہوں نے گویا پورے شہر کو ہی دعوت دے رکھی تھی۔ ہر ایک چیز سے بیگانہ اذلان چودھری خوش تھا۔ اپنی چچی تائی پھوپھیوں کے بیچ بیٹھا وہ ہنس رہا تھا۔ ٹپے ماہیے گاتی ہوئی اس کے خاندان کی لڑکیاں طنزیہ انداز میں اسے گھور بھی رہی تھی۔ یہ بات تو اذلان چودھری بھی جانتا تھا کہ اس کی
ساری کزنز اس پر جیسے فدا ہی ہو چکی ہیں۔ ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اذلان چودھری اس سے شادی کر لے۔ وہ جان بوجھ کر اب تک باہر تو باہر مگر گھر کی لڑکیوں کے ساتھ بھی کافی دوستانہ رویہ رکھتا تھا۔ فرینک ہو کر دوسروں کے دل میں شک پیدا کرنا تو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ہر ایک کو یہی لگتا تھا کہ اذلان اسے پسند کرتا ہے، مگر جب اذلان چودھری نے بم پھوڑا تو سب کے ارمان پانی کی طرح بہہ چکے تھے۔ اذلان چودھری نے اپنی ماں کی پسندیدہ لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ سنایا تھا، اور وہ لڑکی مینال تھی۔ مینال چودھری اذلان چودھری کی ماں کی دوست کی بیٹی، جن کے ساتھ ان کے تعلقات شروع سے ہی اچھے تھے۔ اذلان کو جس طرح کی ماڈرن، آزاد خیال اور مغربی لباس کی غرویدہ لڑکی چاہیے تھی، وہ سارے گڑ ہی مینال میں موجود تھے۔ گھر میں کام کافی زیادہ تھا کیونکہ سارے فنکشن اور تیاریاں گھر میں ہی کی جا رہی تھی، اس لیے نئے ملازم اور ملازمائیں بھی گھر میں رکھی گئی تھی۔ اب ان سب کے بیچ بیٹھا مل کر گانوں پر سور اذلان چودھری ملا ہی رہا تھا کہ جب اسے چادر میں ایک لڑکی دکھائی دی، جس نے اپنے آپ کو ایک چادر سے ڈھک رکھا تھا اور چہرے پر الگ سے نقاب بھی لگا رکھا تھا۔ ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سایہ سا آ کر گزر گیا۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی، فوراً ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہاں پر شور کافی زیادہ تھا۔ وہ اشارہ کر کے اپنی ماں سے کہنے لگا کہ ماما وہ لڑکی کون ہے جو خود کو سر سے لے کر پیر تک شامیانے میں ڈھانپ کر پھر رہی ہے؟ جواب میں اس کی ماں یہی بولی کہ ارے کیا پتا کون ہے، سکینہ کو کہہ رکھا تھا اپنے گاؤں کی 5-6 نوکرانیاں لے آؤ، شادی کے دن ہے نا تو ذرا ہیلپ ہو جائے گی، لائی ہوگی کسی لڑکی کو۔ سرسری سے انداز میں کہہ چکی تھی مگر اذلان کو فارم ہاؤس والا واقعہ یاد آنے لگا۔ بے ساختہ ایک درد کی ٹیس اسے اپنی گردن پر اس وقت ہی محسوس ہوئی تھی۔ ابھی بھی اس نے اپنے کالر سے اپنی گردن چھپا رکھی تھی، ورنہ گردن پر وہ نشانات موجود تھے جب کسی نے اسے اپنے دانتوں سے بڑی بے دردی سے کاٹا تھا۔ کاٹ کر اس نے کچھ کہا بھی تھا مگر نشے میں دھت اذلان کو کچھ یاد نہ رہ سکا۔ کچھ دیر بعد ہی بہانے سے وہ محفل سے اٹھ کر باہر مردان خانے میں آیا۔ کچھ دیر سب کے ساتھ بیٹھ کر ہلا گلا کرتے رہے اور پھر رات کے 12 بجتے ہی حیات کمال نے یہ حکم صادر کر دیا کہ بس آپ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جائیں گے اور سوئیں گے۔ حیات کمال کی حویلی بہت بڑی تھی، سارے رشتہ دار اپنے اپنے کمروں میں جا کر سو گئے تو اذلان چودھری بھی صحن میں چلا آیا۔ ویڈیو کال پر مینال سے بات کرنے لگا، جو پیلے رنگ کپڑے پہنے ابھی ابھی فیشل کروا کر بیٹھی تھی۔ دونوں کتنی ہی دیر باتیں کرتے رہے اور اذلان چودھری سے آنے والی رات کو لے کر شرارت سے تنگ کرتا رہا۔ جواب میں وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ خبردار جو تم نے یہ سوچا کہ شادی کی پہلی رات ہی میرے ساتھ اپنے تعلق کو آگے بڑھاؤ گے، جب تک میری مرضی نہیں ہوگی، میرا موڈ نہیں ہوگا، تو مجھے چھوؤ گے بھی نہیں، سمجھے؟ اگر باتوں ہی باتوں میں مجھے پگلانے کی کوشش کی تو پھر دیکھنا۔ وہ جس قدر لاڑ سے چہرے پر نخریلی مسکراہٹ سے جا کر بولی تو اذلان چودھری تو فوراً دل پھینگ بیٹھا، کہنے لگا کہ ارے میں تو تم پر اپنی جان نچھاور کر دوں، جو میری جان حکم کرے گی وہی ہوگا۔ ابھی وہ مینال سے بات کر ہی رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے قدموں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی، ایسے لگا جیسے کوئی چلتا ہوا اس کے قریب آیا ہے۔ فوراً پلٹ کر جب اس نے دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرا تھا اور گہری خاموشی تھی۔ اسے یوں گھبرایا ہوا دیکھ کر مینال کہنے لگی کہ کیا ہو گیا، وہاں کیا دیکھ رہے ہو، کوئی بھوت تو نہیں دیکھ لیا؟ جواب میں ہنس کر کہنے لگا کہ ارے نہیں، میں تو خود ہی بہت بڑا بھوت ہوں، بس یوں لگا شاید کوئی میرے پیچھے آ کر کھڑا ہے۔ ویڈیو کال پر بات کرتے کرتے کمرے میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی اپنے دھیان میں کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اسے کچن میں آتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ ابھی بھی خود کو بڑی سی چادر میں لپیٹے چہرے پر نقاب لگا رکھا تھا۔ اذلان چودھری کو وہاں پر دیکھ کر گھبراہٹ سی گئی، اس کی پلکیں لرز رہی تھی۔ ماتھے پر بل ڈال کر اذلان چودھری کہنے لگا، کون ہو تم؟ کیا کر رہی تھی میرے کمرے میں؟ وہ گھبراتے ہوئے گلا کھنگار کر کہنے لگی کہ
وہ صاحب جی مجھے تو بڑی بیوی جی نے کہا تھا کہ آپ کے کمرے میں یہ پانی کا جگ رکھ دوں، تو میں بس وہی رکھنے کے لیے آئی تھی۔ اذلان چودھری کے ماتھے پر بل پڑے، سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، اچھا یہ کیا حلیہ تم نے بنا رکھا ہے، یہاں پر کون سے ڈاکو پڑنے لگے ہیں؟ تمہیں اتارو یہ چادر اور حلیہ درست کرو اپنا، اتنا تم کوئی افسرہ نہیں ہو جو تمہیں نظر لگ جائے گی، اور کمال حویلی کے لوگ تم پر مر مٹیں گے۔ یہاں ہم نے تو جیسے حسن دیکھ ہی نہیں رکھا، نہ جانے کیوں مگر اذلان چودھری کا دل بار بار اسے اکسا رہا تھا کہ وہ کسی طرح لڑکی کا چہرہ دیکھ سکے۔ کون تھی یہ؟ جس طرح اس کی موٹی گہری آنکھیں تھی اور پھر گورے چٹے ہاتھ تھے۔ اذلان چودھری تو حسن کا ویسے دیوانہ تھا۔ جواب میں سرسی سے انداز میں وہ لڑکی کہنے لگی، بلا شک میں کوئی پھول پری نہیں، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں ایک مرتبہ جب آپ مجھے دیکھ لیں گے تو شاید سانس لینا بھول بیٹھیں گے۔ میرا پردے میں رہنا ہی بہتر ہے۔ اتنا کہہ کر وہ فوراً وہاں سے جا چکی تھی۔ مینال سر جھٹک کر یہ کہنے لگی کہ ارے تم کیا ہر ایری گہری لڑکی سے فری ہوتے رہتے ہو؟ ملازمہ ہے وہ، اور تم اس میں یوں دلچسپی لے رہے ہو جیسے پتہ نہیں کون ہو گئی۔ وہ گہری سانس خارج کر گیا۔ ایک عجیب سی بے چینی اور خوف نے اسے آن گھیرا۔ مینال سے بات کرتے کرتے اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ ایسا ہی تھا، انتہائی موڈی اور سڑیل قسم کا۔ بیڈ پر اوندا لیٹ کر آنکھیں بند کی، مگر ایک مرتبہ پھر کانوں میں چیخنے کی آواز گونجنے لگی، پلیز اذلان مجھے بچا لو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تم تو جانتے ہو مجھے انچائی سے کتنا ڈر لگتا ہے، تم بس مجھے اپنے سینے میں قید کر لو۔ یہ الفاظ اذلان کے ذہن میں گونجے تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ ان 2-3 دنوں میں یہ پہلی بار تھا جب رودابہ کی چیخیں اور اس کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس نے آنکھیں بند کرنا چاہی، مگر چیخیں اور اس کا رونا اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ خود ہی خود کو مطمئن کرنے کے لیے ہنس کر کہنے لگا، اب تو جنگلی جانور اس کی ہڈیاں بھی نوچ کر کھا چکے ہوں گے، کمینی کہیں کی، چلی تھی میری بیوی بننے، دلا دی نا اپنی اوقات یاد، ڈھونڈ رہے ہوں گے اب تمہارے وہ سو کولڈ ماں باپ تمہیں۔ وہ آنکھیں موند کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ چاہ کر بھی وہ ان مناظر کو جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ بار بار ذہن میں آج سے کچھ ماہ پہلے کے مناظر چلنے لگے۔ بے ساختہ اذلان چودھری کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اذلان چودھری اس وقت یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اپنے دوستوں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا۔ پڑھائی میں تو وہ بالکل زیرو تھا، مگر فٹ بال میں تو ہر ایک کو مات دیتا تھا۔ پھر کچھ دیر پہلے اس کے ایک دوست نے فٹ بال اس کے سر میں دے ماری تھی۔ غصے سے بھپڑا ہوا اذلان چودھری بس کسی طرح اپنا بدلہ لینے کے چکروں میں تھا۔ اسے گیم میں ہرانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ اذلان چودھری فٹ بال کو کک مارتا، اچانک ایک لڑکی بھاگتے ہوئے گراؤنڈ میں چلی آئی۔ وہاں پر اس وقت صرف لڑکے ہی تھے۔ کچھ لڑکیاں وہ تھی جو دور کھڑی اپنے بوائے فرینڈ کا نام لے کر چلا رہی تھی کہ جیسے ان کے چلانے سے وہ جیت جائیں گے۔ اذلان چودھری کی نظر جب اس لڑکی پر پڑی تو اس کا حرکت کرتا وجود وہیں پر رک گیا۔ وہ لڑکی بھاگتے ہوئے سیدھا اذلان کی طرف ہی آ رہی تھی۔ اذلان کے پاس آ کر کہنے لگی، ایکسکیوز می، کیا 2 منٹ کے لیے میرے ساتھ چلیں گے؟ اذلان نے ایک نظر اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ سفید دودھیا دودھ سی رنگت، گہری سرمئی موٹی موٹی آنکھیں، سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑے، دکھنے میں وہ کافی سگڑ قسم کی لگ رہی تھی۔ مگر اذلان چودھری جیسے بگڑے نوابوں سے اس لڑکی کا کیا کام؟ اذلان چودھری پھیکا سا مسکرایا، پھر کہنے لگا، محترمہ کیا کام ہے آپ کو مجھ سے؟ ایک بھی لمحے کی دیری کیے بغیر وہ آگے آگے دوڑنے لگی اور وہ اس کے پیچھے تھا۔ وہ چلتے ہوئے یونیورسٹی کے ایک جانب موجود گارڈن میں چلی آئی جہاں پر کھجور کا درخت تھا۔ کھجور کے درخت کے اوپر ایک ہینڈ بیگ لٹک رہا تھا جسے مسلسل فون بجنے کی آواز آ رہی تھی۔ اذلان کو دیکھ کر وہ تھوڑے ہڑبڑائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ پوری یونیورسٹی میں ایک آپ ہی ہیں جو مجھے کافی لمبے تڑنگے لگے، کیا آپ وہ بیگ مجھے اتار کر دے سکتے ہیں؟ وہ ترچھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا،
پھر کہنے لگا، بیگ وہاں پر اوپر لٹکانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ خود تم ٹڈی سی ہو، اتنا اوپر کیسے چڑھ گئی؟ اذلان چودھری ہنس کر بولا تو وہ آنکھوں میں نمی لے کر کہنے لگی، میں کیا پاگل ہوں جو ایسا کروں گی؟ یہ تو سینئر گروپ کی لڑکیاں ہیں جنہوں نے میرے ساتھ یہ حرکت کر دی۔ اس کی معصومیت پر اذلان چودھری تو جیسے فدا سا ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس لڑکی کو دیکھا، پھر کہنے لگا کہ فکر مت کرو، میں ابھی تمہیں وہ بیگ اتار کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ خود اپنی چھپی ہوئی مہارت باہر نکالتا اس کھجور کے درخت پر چڑھ چکا تھا۔ اس نے جب بیگ اتار کر اسے دیا تو وہ خوشی سے مسکرا گئی، شکریہ ادا کرنے لگی۔ وہ سینئر لڑکیاں جو آج تک اذلان چودھری سے بات کرنے کو ترس رہی تھی، کل کی آئی لڑکی کو اذلان کے ساتھ دیکھ کر جل بھن گئی۔ اذلان نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، سیدھا نام ہی پوچھ لیا۔ جواب میں مسکرا کر وہ کہنے لگی، میرا نام رودابہ ہے، میں رودابہ افندی۔ یہ سن کر اذلان کے دل میں اس کے لیے خاص گوشہ بننے لگا۔ دھیرے دھیرے وہ جب بھی موقع ملتا رودابہ کے ساتھ بات چیت کرنے لگتا۔ رودابہ کو بھی پہلی نظر میں اذلان دل میں گھٹ کر چکا تھا، کیونکہ اس پوری یونیورسٹی میں ایک اذلان ہی تھا جس نے اس کی اتنی مدد کی تھی۔ دھیرے دھیرے رودابہ کب اس کی محبت میں گرفتار ہوگی اسے پتہ ہی نہ چلا، جبکہ وہی اذلان چودھری جس کی تو یہ عادت تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ وقت گزاری کرتا تھا، وہ دھیرے دھیرے رودابہ کو اپنے عشق میں مبتلا ہوتا دیکھ کر مزید خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ ایک وقت ایسا ہوا جب وہ رودابہ کے کہنے پر اس کے گھر تک بھی پہنچ چکا تھا۔ رودابہ اپنی ماں کو بتا چکی تھی کہ وہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے۔ ان کا گھرانہ مڈل کلاس تھا، مگر اس کے باوجود اپنی بیٹی کی پسند پر وہ پورا یقین رکھتے تھے۔ اس کی ماں نے اسے یہی کہا کہ جب تک ہم لڑکے کو خود دیکھ نہیں لیتے، اسے مل نہیں لیتے، ہم کچھ فیصلہ نہیں کریں گے۔ اذلان چودھری کا بازو پکڑ کر اسے یہ بات بتائی تو وہ اپنا ہاتھ اس کی گال پر سہلانے لگا، مسکرا کر بولا کہ بس اتنی سی بات؟ ارے کیوں نہیں، کہو تو ابھی تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلے چلتا ہوں، انکل اور آنٹی سے مل لوں گا۔ رودابہ تو اس کی یہی باتیں سن کر اس پر اندھا اعتبار کر چکی تھی۔ اس نے اپنی امی کو کال کر دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہی اذلان چودھری کی بڑی سی گاڑی ان کے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ افندی صاحب تو گھر پہ موجود نہیں تھے، مگر جب رودابہ کی ماں نے اذلان چودھری کو پہلی مرتبہ اپنے گھر میں دیکھا تو وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی پرکشش شخصیت رکھنے والا لڑکا ان کی بیٹی کو پسند کر سکتا ہے، ان کے گھر کا داماد بننے والا ہے۔ اذلان چودھری سب سے یوں مل رہا تھا، بات کر رہا تھا جیسے رودابہ سے سچ مچ محبت کرتا ہو، مگر در حقیقت وہ اس گھر میں جانے کے بعد نہ صرف رودابہ بلکہ رودابہ کی ماں کو بھی دھوکا دے رہا تھا۔ رودابہ کی ماں نے کئی لوازمات ان کے آگے پیش کیے تھے اور مسکرا کر یہی بول رہی تھی کہ بیٹا تم مجھے بہت پسند آ چکے ہو، بس یہی چاہتی ہوں کہ اگلی دفعہ جب تم اس گھر میں آؤ تو اپنے ماں باپ کو لے کر آنا، کیونکہ رودابہ کے ابا اور مجھے یہ سب کچھ ایسے مناسب نہیں لگتا۔ اذلان چودھری مسکرا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ اس کے بعد رودابہ کو اپنے گھر بھی لے کر آیا، مگر تب جب گھر میں کوئی موجود نہیں تھا۔ چودھری کمال حیات کی حویلی سنسان پڑی تھی، سب لوگ دوسرے گاؤں ایک شادی اٹینڈ کرنے گئے تھے اور پیچھے اپنا گھر دکھانے کی خاطر وہ رودابہ کو گھر لے آیا۔ اپنے کمرے میں لے جانے کے بعد جو کچھ اس نے رودابہ کے ساتھ کیا مرتے دم تک نہ بھول سکتا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد وہ اسے صوفے پر بٹھا چکا تھا اور خود ہی کچن سے جوس بھی لے کر آیا تھا، جس میں پہلے اس نے نشاور دوا ملا دی تھی۔ رودابہ کے وجود تک رسائی حاصل کرنا اس کی اولین ترجیح تھی، مگر وہ اسے خود کو ہاتھ بھی نہ لگانے دیتی تھی۔ لیکن آج صحیح موقع تھا۔ اس نے رودابہ کو نشہ آور جوس پلایا اور پھر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ بار بار اس کے ہاتھ رودابہ کی دھڑکنوں پر جا رہے تھے، اس کی رنائیوں پر اپنے ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ نشے میں دودھ پہلے تو انکار کر رہی تھی،
मगर धीरे धीरे उसे भी अच्छा लगने लगा। वो बस यही कहती रही कि प्लीज अजलान, अभी नहीं, शादी के बाद। मगर वो उसे बाहों में भरकर बेड पर ले आया था। धीरे धीरे उसके वजूद से सारे पर्दे आजाद करने लगा। उसके हसीन सरापे को देखकर अजलान से बर्दाश्त न हुआ। उसके रनाइयों पर झुक गया और अपनी शिद्दतें लुटाने लगा। उसके पूरे वजूद पर वो सुर्ख निशान बना चुका और वो उसकी मोहब्बत में सरशार सी हो चुकी थी। वो भी उसका साथ देने लगी, बगैर निकाह के वो अपना आप अजलान को सौंप चुकी थी। इस गुनाह का खमियाजा उसे 2 माह बाद जिस सूरत में मिला, रुदाबा सोच भी नहीं सकती थी। यहाँ दूसरी जानिब अजलान का रिश्ता मनाल से तय कर दिया गया। वो चाहकर भी इनकार न कर पाया और वहीं जब उसे ये खबर मिली कि वो बाप बनने वाला है, तो रुदाबा को रास्ते से हटाने के लिए वो इस कदम से गुजर चुका था। रात देर तक वो रुदाबा के साथ गुजरे हुए लम्हात को याद करता करता रात के किसी पहर सो गया। सुबह उसकी आंख दरवाजे पर दस्तक से खुली थी। साहब जी, बड़ी बीबी आपको नीचे बुला रही है। नुस्वानी आवाज सुनकर उसकी आंख खुली। देखा तो कमरे के दरवाजे के बाहर वही लड़की खड़ी थी। घर में गहमा गहमी और आज तो उसकी मेहंदी थी। अजलान चौधरी जल्दी से फ्रेश हुआ। अभी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों में कंघी कर ही रहा था कि तभी उसे दरवाजे में एक मर्तबा फिर वही मुलाजमा खड़ी दिखाई दी थी, जिसके हाथ में कुछ कपड़े उठा रखे थे। कपड़े को प्रेस करने के बाद हैंगर किए अजलान चौधरी के कमरे में रखने के लिए आई थी। कदम ब कदम जब वो इस कमरे में बढ़ा रही थी तो एक तल्ख नजर अजलान चौधरी पर भी डाल रही थी। न जाने क्यों इन आंखों में देखकर अजलान चौधरी को यूं लगा जैसे ये कोई और नहीं बल्कि रुदाबा है। वही रुदाबा जिसे वो कुछ माह पहले खाई में धक्का दे चुका था। कई सेकंड्स तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। कपड़े अलमारी में रखने के बाद इंतहाई दिल फरेब अंदाज में वो नुकरानी कहने लगी, क्या बात है साहब जी, ऐसे क्यों देख रही हैं, जैसे कोई बिछड़ा हुआ प्यार अचानक दिखाई दे गया। ये आवाज वो मरकर भी नहीं बोल सकता था। ये आवाज तो रुदाबा की थी। हाथ में मौजूद हेयर ब्रश छूट कर गिरा था। कौन हो तुम? जवाब में एक हल्की सी मुस्कुराहट कमरे में गूंजी। वो पलटी और करीब आकर कहने लगी, अरे इतना जल्दी भूल गया आप, पहचाना नहीं मुझे? मैं वही हूँ जिसको आपने बड़े प्यार से खाई में धक्का दिया था। इतना कहकर वो आगे बढ़ी और अपना एक हाथ अजलान चौधरी की गर्दन पर रख दिया, इस मुकाम पर जहां पर उसे पहले ही सुर्ख निशान पर दर्द महसूस हो रहा था। और अजलान कितनी देर तो सख्ते की कैफियत में खड़ा रहा। वो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी जिस पल अजलान चौधरी ने कपकपाते हुए हाथों से नकाब उसके चेहरे से हटाया तो सामने रुदाबा ही थी। चेहरे पर हल्के हल्के जख्म और चोटों के निशान मौजूद थे, मगर आंखों में इंतकाम की आग भड़क रही थी। मुस्कुराकर अपना हाथ अजलान चौधरी के गर्दन पर रखकर तो मजीद करीब हो गई। अजलान को रुदाबा की सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। कान के करीब आकर वो कहने लगी, क्या लगा था इतनी आसानी से मुझे मार दोगे और मैं तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं भी यही और तुम्हारा होने वाला बच्चा भी यही मेरे पास है। हम दोनों देखते हैं कि तुम कैसे खुशो खुरम अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हो। यही रहकर मैं देखूंगी। इतनी हिम्मत है तुम्हें अजलान चौधरी, मेरी मोहब्बत धुतकार कर तुम कैसे खुश रहोगे? रुदाबा फंदी इस घर में कदम रख चुकी और अजलान एक झटके से उसे खुद से दूर कर चुका था। कहने लगा, तुम जिंदा कैसे हो? मैं तो तुम्हें धक्का दे चुका था ना, तुम बच कैसे गई? जवाब में वो फीकी सी मुस्कुराई और कहने लगी, ये कहानी फिर सही दुल्हे राजा। मेरी मोहब्बत के जनाजे को कंधा देने के बजाय आप तो एक नई उमंगे दिल में लिए घर बसाने के चक्कर में है। वो तो चाह कर भी अपने माँ बाप को ये नहीं कह पाया इस लड़की को घर से बाहर निकाल दे। अगर उसके बाप को ये सब पता चल जाता कि वो एक लड़की के साथ क्या कुछ कर चुका है, तो बदले में ना सिर्फ उसे घर से निकाल दिया जाता बल्कि जायदाद से भी आग कर दिया जाता। अपने बाप के सख्त कवानीन को वो बेहतर जानता था। अजलान शौक की हालत में था। तभी वहां पर अजलान की माँ आई, कहने लगी,
ارے بیٹا ابھی تک کھڑے ہو، تیار نہیں ہوئے کیا؟ دلہن کو لینے نہیں جانا؟ چلو شاباش، جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ وہ ساری خوشی جو اذلان کے اندر پھوٹ رہی تھی ایک دم سے غائب ہوگی۔ وہ دلہا تو بن چکا تھا، ارد گرد شادیانے بج رہے تھے، بینڈ باجے والے موجود تھے، مگر اذلان چودھری کی سوئی تو بس وہی اٹکی تھی کہ نہ جانے کب یہ لڑکی کوئی تماشا کر دے اور اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ جائے۔ بارات لے کر اذلان چودھری شادی ہال میں پہنچ گیا تھا۔ ایک پل کو اب تک خود کو مضبوط رکھے ہوئے رودابہ کی آنکھوں میں آنسو جھلکے تھے۔ تب اس نے سوچا تھا کہ وہ جب اذلان چودھری سے شادی کرے گی تو پورا شہر دیکھے گا۔ وہ بالکل کسی شہزادی کی مانند اپنے شہزادے کے ساتھ رخصت ہو کر جائے گی۔ کتنے خواب تھے جن کا قاتل تھا اذلان چودھری، مگر آج اس کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر اس کے دل پر خنجر چل رہے تھے۔ شاید کسی بھی لڑکی کے لیے یہ وقت انتہائی کربناک ہوتا ہے جب وہ اپنے سامنے اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کا ہوتا دیکھے۔ کچھ دیر بعد مینال بھی اذلان کے ساتھ لا کر بٹھا دی گئی تھی۔ سامنے نکاح ہو رہا تھا اور ٹپ ٹپ آنسو رودابہ کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ بار بار وہ منظر یاد آ رہا تھا جب اذلان چودھری نے اسے خائی میں دھکا دیا تھا۔ آخر غلطی کیا تھی اس کی؟ یہ تو ایک معجزہ ہی تھا کہ وہ بچ چکی تھی اور خائی میں دھکا تو دے گیا، مگر بجائے خائی میں گرنے کے وہاں پر کھائی میں لگی جھاڑیوں کے ساتھ وہ اٹک گئی۔ ساتھ ہی نیچے چٹان موجود تھی جس کا سہارا لے کر بڑی ہمت کر کے اس نے اپنی جان بچائی تھی۔ کچھ دیر تو اس پر بے ہوشی تاری رہی، پھر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی، اس کا یہی جی چاہا تھا کہ وہ مر جائے، اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لے لے۔ جب اذلان چودھری اسے مرنے کے لیے چھوڑ چکا ہے تو اسے بھی مر جانا چاہیے، مگر اندر سے ایک آواز اٹھی تھی کہ پاگل مت بنو، اذلان چودھری کے لیے خود کو مار رہی ہو تو تمہارا خلا دشمن رہا، تمہیں جینا ہے اپنے بچے کی خاطر۔ اذلان نے بھلے ہی تمہیں اپنی زندگی سے نکال دیا، مگر تمہاری کوکھ میں چودھری خاندان کا خون بل رہا ہے، تم اس بچے کو اس خاندان میں لے کر جاؤ گی۔ ایک نفرت تھی اور ہمت تھی جو رودابہ کو محسوس ہوئی، اور اس نے ایک لمحے کی بھی دیری کیے بغیر بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگانا شروع کر دی۔ مقامی لوگوں نے اس کو وہاں سے بچا لیا۔ وہ سیدھا اپنے گھر ہی گئی تھی، اور اس کے بعد ہی جس پل اسے یہ خبر ملی کہ اذلان چودھری شادی کرنے والا ہے تو اسے بدلہ لینے کے لیے اس کے گھر نوکرانی بن کر آ گئی۔ مینال دلہن بنی اذلان چودھری کے کمرے میں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تبھی اذلان چودھری بھی آس پاس دیکھتا اس کمرے میں چلا آیا، مگر اس سے پہلے اپنی ماں کو ضرور کہہ کر آیا تھا کہ گھر میں وہ جو نوکرانی ہے نا، ہر وقت چادر میں گھومنے والی، اسے یہاں سے چلتا کرے، مجھے وہ اچھی نہیں لگتی، ایک نمبر کی چوڑنی لگتی ہے، کہیں کچھ چرا کر لے گئی تو۔ یہ سن کر صفیہ بیگم اپنے بیٹے کے کندھے پر تھپکی دے کر کہنے لگی، ارے تمہیں کہاں دلچسپی ہو گئی ہے نوکرانیوں میں، جاؤ جا کر منال سے بات کرو، وہ تمہارے کمرے میں انتظار کر رہی ہے۔ اذلان چودھری تھوڑا جھیم سا بھی گیا تھا، مگر اس کے باوجود کمرے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ ایک گھبراہٹ اور بدحواسی تھی جو اذلان چودھری پر چھائی ہوئی تھی۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں رودابہ کسی کو کچھ بتا نہ دے۔ وہ چلتا ہوا جیسے ہی کمرے میں آیا تو کمرے سے ہنسنے کی آواز ہی آئی۔ ایک آواز تو منال کی تھی، مگر دوسری آواز سوچ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ جھٹ سے دروازہ کھولا تو سامنے رودابہ ہنس ہنس کر مینال سے باتیں کر رہی تھی۔ آج تک مینال نے کبھی کسی نوکرانی کو جھوٹے منہ ہی سے ہی مسکرا کر دیکھا تک نہیں تھا، مگر رودابہ سے اتنی بے تکلفی مسکرا کر باتیں ہو رہی تھی۔ رودابہ نے ایک نظر اذلان چودھری کو دیکھا اور چہرے پر سنجیدگی سجا لی۔ مینال سے کہنے لگی کہ آپ یہ دودھ پی لیجئے گا، میں خاص کر آپ کے لیے لائی ہوں۔ جیسے اذلان چودھری کے باغ سے گزری تو دھیمے سے لہجے میں کہنے لگی، سہاگرات مبارک ہو، مگر یہ یاد رکھنا کہ تمہارے جسم پر، تمہاری روح پر سب سے بے لاگ رودابہ افندی کا ہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اس کمرے سے نکل چکی تھی، جبکہ اذلان چودھری تو وہیں پر بت بنا کھڑا رہ گیا۔ مشکل سے چلتا ہوا مینال کے پاس آیا تھا۔ وہ گرم جوشی جو وہ دکھانا چاہتا تھا
दिखा ही ना पाया। वो दूध का गिलास साइड टेबल पर पड़ा था। अजलान से बात करते हुए उसने जैसे ही दूध के गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया तो अजलान ने अगले ही पल कुछ सोचते हुए इस गिलास को झटका। सारा दूध मिनाल के रूसी लिबास पर गिर गया। वो चिल्लाई थी, ये क्या कर दिया अजलान? सारा दूध मेरे ऊपर गिरा दिया। जवाब में अजलान हड़बड़ा कर कहने लगा कि सोए यार, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। तुम ऐसा करो, जाओ चेंज कर लो, उठो। शाबाश, कहीं रुदाबा ने उसमें कुछ मिला ना दिया हो। ये खौफ उसे ये सब कुछ करवा चुका था। अजलान मिनाल के तेवर देख चुका था, जो बार बार ये कह रही थी कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ये क्या कर दिया आपने? अभी तो मैंने आपके साथ इतनी सारी सेल्फीज लेनी थी और आपने ये सारे कपड़े खराब कर दिए। वो दूसरा ड्रेस लेकर वॉशरूम में जा चुकी थी। कुछ देर बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अपनी कनपटी मसलता हुआ कहने लगा कि आ जाओ। गुनगुनाती हुई रुदाबा अंदर दाखिल हुई। क्यों, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? तुम्हें तो अपनी मोहब्बत चाहिए थी ना, मिल गई तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत, फिर इतने परेशान क्यों हो? फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मगर यकीन मानो तुम इस कदर परेशान देखकर मेरे दिल को सुकून बहुत मिल रहा है। अजलान चौधरी बहुत देर से उसका लिहाज करता रहा था। एकदम से पुराना अजलान चौधरी कहीं उसमें जाग उठा था। वो गुस्से से बेपर्दा हुआ शेर के मानिद रुदाबा की तरफ झपटा और अगले पल उसे गर्दन से दबोच कर दीवार से जाल लगाया। चाहती क्या हो तुम? एक दफा अगर गलती से बच गई हो तो क्यों बार बार शेर के मुंह में हाथ डाल रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। अगर एक मर्तबा तुम्हारा कत्ल कर सकता हूँ तो दोबारा भी कर सकता हूँ, समझी? अगर ये दिन मेरी शादी का दिन ना होता तो फिर तुम्हें बताता। बहुत अकड़ आ गई है ना तुम में, कुछ ज्यादा ही बदला बदला कर रही हो तुम। जानती नहीं हो मुझे? आज तक वो माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो अजलान चौधरी को ब्लैकमेल कर सके। अजलान चौधरी को लगा जैसे रुदाबा उससे डरेगी, घबराएगी, मगर वो तो जख्मी शेरनी की तरह बगैर पलके झपकाए उसकी आंखों में देख रही थी। उसी पल वॉशरूम का दरवाजा खुला। मिनाल बाहर निकली। फौरन चेहरे पर आंसू और बेजारगी सजाकर दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए रुदाबा से कहने लगी, साहब जी, खुदा का वास्ता छोड़ दे मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैंने मिनाल बाजी को कुछ नहीं बताया। वो तो बस मेरे साथ आजकल यूं ही बात कर रही थी। अपने माँ बाप की कसम खाती हूँ साहब जी, मैंने मिनाल बाजी को आपके बारे में कुछ भी नहीं बताया। एकदम से उसको यूं बिलखता देखकर अजलान चौधरी हैरान हुआ। तभी अकब से मिनाल की आवाज गूंजी थी, ये क्या कर रहे हैं आप अजलान? आप एक लड़की के साथ इस तरह का रवैया कैसे रख सकते हैं? छोड़े इसे। अजलान करंट खाकर उससे दूर हटा। घबराकर उसने पलट कर पीछे देखा तो मिनाल उसी को ही देख रही थी। क्या कर रहे थे आप ये एक हेल्पर के साथ? आप इस तरह का रवैया कैसे रख सकते हैं अजलान? इससे पहले कि अजलान कुछ कहता, रोती हुई रुदाबा जाकर मिनाल के सीने से लगी। रो रो कर ये कहने लगी, देखिए ना बड़े साहब की तरफ, आप खुद ही उनको बताइए, क्या मैंने आपको कुछ बताया है? ये तो मुझे जान से ही मार देते अगर आप ना आती तो। मिनाल की आंखों में सवाल थे। कहने लगी, क्या मतलब? क्या नहीं पता मुझे? क्या बताना चाहती थी तुम? अजलान चौधरी लब भींच कर कहने लगा कि कुछ भी नहीं, ये 2 टके की लड़की जानबूझकर ड्रामेबाजी कर रही है। तुम्हें मेरे साथ खुश देख ही नहीं सकती, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये ड्रामा रचा रही ताकि तुम्हें मेरी जिंदगी से निकाल सके। दफा करो तुम इसे, चलो निकलो इस कमरे से, समझी? बल्कि मैं तो तुम्हें इस घर से निकालता हूँ। दोबारा अगर इस घर के आसपास भी नजर आई तो फिर देखना। रोती हुई रुदाबा मजीद मिनाल से चिपक चुकी थी। मिनाल फौरन अजलान को गुस्से से देखकर कहने लगी, कोई इसे यहाँ से नहीं निकालेगा। ये एक मजबूर लड़की, इसे पैसों की जरूरत है। आप इसे यहाँ से नहीं निकाल सकते। ऐसा कौन सा राज है जो मुझसे मुख्फी रखा गया है, बताओ मुझे रुदाबा। मिनाल ने ये पूछा तो एक नजर रुदाबा ने अजलान को देखा, जिसके सख्त चेहरे पर मौत की जर्दी छाई हुई थी। इतना खौफ तो उसे जिच करने के लिए काफी था, लेकिन सांस खारिज करके कहने लगी कि कुछ नहीं, बस इतनी बुरी बात नहीं है। उनके कुछ राज है जो सिर्फ मैं जानती हूँ,
یہ نہیں چاہتے کہ آپ کو پتہ چلے۔ آپ بہت اچھی ہیں۔ میری یہی دعا ہے کہ آپ کو زندگی میں بے تحاشا خوشیاں ملے اور اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نیک کرے۔ اتنا کہہ کر رودابا وہاں سے جا چکی تھی۔ یہ رات جسے سہاگرات کہا گیا تھا اور اذلان چودھری مینال کے ساتھ یادگار بنانا چاہتا تھا، دونوں کے بیچ تو میں ہونے لگی۔ آدھی رات لڑتے ہوئے گزر گئی تھی اور آدھی رات سوال جواب کرتے ہوئے۔ صبح جب اذلان اٹھا تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ یہ سوچ چکا تھا کہ اس نام نہاد لڑکی کو آج وہ کسی بھی طرح اس گھر سے نکال کر رہے گا۔ صبح کا وقت تھا، ابھی سب سو رہے تھے جب وہ چلتا ہوا کچن میں آیا۔ کچن کے ساتھ ہی ایک راہداری تھی جہاں پر اکثر گرمی کے موسم میں نوکرانیاں سویا کرتی تھی۔ رودابا بھی وہیں پر ایک جانب کو گدا بچھائے سو رہی تھی کہ جب اگلے ہی پل اذلان چودھری نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور بالوں سے کھینچ کر باہر لانے لگا۔ ساری رات اس کے پیٹ میں شدید درد رہا تھا۔ کچھ گھنٹے پہلے اس کی آنکھ لگی تھی کہ جب اچانک سے اذلان نے اس پر حملہ کر دیا۔ اسے گھسیٹ کر منہ پر ہاتھ رکھے لے کر جا رہا تھا۔ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ تو بچ گئی تھی نا، تو اس بار تو میں تمہارے ساتھ ایسے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا تاکہ تمہارا زندہ بچ کر آنے کے آثار موجود نہ رہے۔ تم جیسی لڑکی میرے لیے خطرے کی گھنٹی جیسی ہو۔ کیا چاہتی تھی مینال کو میرا سچ بتا دو گی اور میری زندگی کو تباہ کر دو گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ابھی اسے یہ کہہ کر اس سے پہلے کہ گھسیٹ کر گھر سے باہر لاتا کہ تبھی رودابا نے سامنے بڑے ٹیبل پر موجود لیمپ کو اپنی ٹانگ مار کر گرا دیا۔ لیمپ کا گرنا تھا کہ ایک شور مچ گیا تھا۔ کمرے میں ابھی ابھی جاگ رہی اذلان کی ماں جمائیاں لیتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ شور کی آواز سن کر مینال بھی اٹھ گئی تھی۔ ایک دم سے سبھی اٹھ کر باہر آ چکے تھے۔ اذلان چودھری کو اس قدر صفا خانہ رویہ ایک نوکرانی کے ساتھ رختہ دیکھ کر سب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ایک بار پھر اذلان چودھری بری طرح پھنسا تھا، مگر اس مرتبہ رودابا چپ نہیں رہی تھی۔ اسے دھکا دے کر خود کو اذلان سے چھڑوایا۔ حیات چودھری بھی وہاں پر آ چکے تھے۔ گہری جانچتی نظروں سے بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تم ایک ملازمہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ جواب میں اذلان چودھری بکھرے ہوئے انداز میں کہنے لگا کہ یہ لڑکی مجھے یہاں پر اس گھر میں نہیں چاہیے۔ آپ نہیں جانتی یہ کون ہے اور کیا کچھ کر سکتی ہے، بس نکالیں اسے گھر سے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، مجھے یہ لڑکی اس گھر میں نہیں چاہیے۔ مینال بھی وہاں پر آ چکی تھی، مگر رودابا روتے ہوئے اذلان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ کیوں میں اس گھر سے کس لیے جاؤں؟ اس گھر پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ مینال کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ حق میرا ہے۔ مینال جو ہمدردی کے لیے آگے بڑھ رہی تھی، نہ جانے کیوں اسے روتا ہوا جو اسے پہلی نظر میں اچھی لگی تھی ایک دم سے وہیں رک گئی۔ سب کو تو جیسے سانپ ہی سونگھ چکا تھا۔ اچانک ہی حیات صاحب آگے بڑھے، انتہائی روب دارانہ انداز میں کہنے لگے کہ کیا بکواس کر رہی ہو لڑکی، جانتی بھی ہو تم کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ جواب میں رودابا روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اچھے سے جانتی ہوں میں کیا کہہ رہی ہوں، لیکن کیا آپ جانتے کہ آپ کے بیٹے نے کچھ ماہ پہلے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں کوئی ملازمہ نہیں بلکہ رودابا افندی ہوں۔ اسے یہ بولتا دیکھ کر ایک مرتبہ پھر اذلان چیخا تھا، کہنے لگا خبردار جو ایک بھی غلط لفظ تم نے مزید اپنے منہ سے نکالا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس مرتبہ جب اس نے رودابا کو دھکا دیا تو اس کے دھکے کے جواب میں ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی۔ خبردار اذلان چودھری، جو تم نے دوبارہ مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی یا مجھے چپ کروانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہیں ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا نا، تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد جب رودابا بولنا شروع ہوئی تو سب کی زبانوں پر تالے لگ چکے تھے۔ رو رو کر رودابا سب کو بتا رہی تھی کہ اذلان چودھری نے کیا کچھ کیا۔ اذلان چودھری یہی کہتا رہ گیا کہ یہ لڑکی جھوٹی ہے، مکار ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، نہ میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی۔ مگر رودابا نے یہ تک کہہ دیا کہ اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو بے شک چل کر مقامی لوگوں سے پوچھ لیجیے جنہوں نے مجھے اس جنگل میں خائی سے نکالا۔ اگر ان لوگوں پر نہیں یقین تو ابھی میرے ساتھ لیبارٹری چلے، وہاں میں
ابھی DNA ٹیسٹ کروا کر بتاؤں گی کہ میری کوکھ میں پل رہا بچہ اذلان چودھری کا ہے۔ مینال تمہارے صدمے کے وہیں پر گر گئی۔ اذلان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے گولی سے اڑا دے۔ حیات کمال ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگے کہ اگر تم سچ کہہ رہی تو تمہیں ضرور اس گھر میں بہو کے درجے پر فائز کیا جائے گا، مگر اس سے پہلے ہمیں چھان بین کرنا ہوگا لڑکی۔ رودابا کو خود صفیہ بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیجا گیا کہ خاندانی ڈاکٹر نے تمام تر ٹیسٹ کر کے خود بتایا کہ اس بچے کا DNA اذلان چودھری سے میچ کر چکا ہے۔ مینال کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ غصے سے اس نے اپنے پورے خاندان کو اکٹھا کر لیا اور چیخ چیخ کر کہنے لگی کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اذلان، تم تو اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں میں تو کیا رودابا بھی ملے، تم تو کسی بھی خاندانی لڑکی کے بھی قابل نہیں ہو، تم جیسا بزدل مرد میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں تمہارے ساتھ زندگی نہیں گزاروں گی ابھی کہ تم مجھے طلاق دو گے۔ اذلان چودھری تو شدید بوکھلا چکا تھا، ہاتھ جوڑ کر وہ مینال کی منتیں کر رہا تھا کہ پلیز میری زندگی سے مت جاؤ، میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوگی لیکن میں اس کو پیسے دوں گا، چند پیسے لے کر وہ یہاں سے دفع ہو جائے گی، میرے دعوی سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، مگر تم پلیز میری زندگی سے مت جاؤ۔ آج تو ہمارا ولیمہ ہے، کارڈ بن چکے ہیں، سب آئیں گے، مگر مینال کے والد نے جب کمال حیات سے بات کی تو مجبوراً اذلان کو اپنی کل کی بیاہی بیوی کو طلاق دینا ہی پڑی۔ جہاں ایک طرف اذلان چودھری مینال کو طلاق دے کر اسے ہر رشتہ ختم کر چکا تھا، وہیں دوسری جانب نکاح خواہ بلوا لیا گیا اور رودابا کا نکاح اذلان چودھری سے کر دیا گیا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے رودابا نے اذلان چودھری کو دیکھا جو اسے انتہائی حقارت سے دیکھ رہا تھا۔ جس کمرے میں کل مینال تھی آج اس میں رودابا آ چکی تھی۔ گھر کا ماحول سوگوار تھا، خاندان بھر میں الگ بدنامی ہو چکی تھی۔ وہیں رودابا کا باپ الگ غصے سے آگ بولا تھا کہ اس لڑکی کو کیا ضرورت پڑی تھی یہ سب کچھ کرنے کی۔ وہ رودابا کو کال کر کے صاف صاف الفاظ میں کہنے لگے کہ لڑکی سمجھو تمہارا باپ مر گیا ہے، تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے فیصلے خود ہی کرتی پھرو گی، تمہیں کہا تھا تمہاری شادی میں اپنے پسند کے لڑکے سے ہی کروں گا، تم نے نہ صرف اس خاندان کی بدنامی کروائی بلکہ میرا سر بھی شرم سے جھکا دیا ہے۔ یہ بات سن کر رودابا کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے، کہنے لگی بابا جان اس نے آپ کی بیٹی کو قتل کیا ہے، آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کی ہے، پھر میں کیسے عام روایتی لڑکیوں کی طرح منہ چھپا کر ایک طرف بیٹھ جاتی اور یہ شخص اپنی زندگی پرسکون طریقے سے ہنسی خوشی گزارتا رہتا۔ میں اتنی کمزور تو نہیں ہوں جو اپنا بدلہ بھی نہ لے سکوں، بہت جلد آپ کی رودابا کے پاس ہوگی، فکر مت کیجیے۔ وہ گہری سانس خارج کر کے فون بند کر گئی کہ تبھی کمرے میں اذلان چودھری داخل ہوا۔ غصے سے کمرے میں آتے ہی چلا کر سب سے پہلے تو اس نے کمرے کی ہر ایک چیز اٹھا کر نیچے پھینکنا شروع کر دی، پھر کہنے لگا بہت شوق تھا نا مجھ سے شادی کرنے کا، یہی چاہتی تھی نا تم کہ اذلان چودھری کا نام تمہیں مل جائے، تم اس گھر میں آ جاؤ، اس امیر کبیر خاندان کی بہو بن جاؤ، پتہ نہیں کس کا گناہ ہے تمہارے پیٹ میں اور نام میرا لگاتی ہو۔ یہ الفاظ سننا تھے کہ بیڈ پر بیٹھی رودابا اٹھی اور ایک زوردار تھپڑ ایک مرتبہ پھر اذلان چودھری کے چہرے پر دے مارا، کہنے لگی خبردار جو تم نے میری اولاد کو دوبارہ گالی دی تو مجھے پہلی والی رودابا مت سمجھو، یہ سمجھو کہ میرا نیا جنم ہوا ہے اور میں صرف اور صرف تمہاری زندگی برباد کرنے کے لیے تمہاری زندگی میں آئی ہوں۔ اگر تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی یا پھر مجھے کسی بھی طرح کی اذیت دی تو دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ اذلان جو اسے ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا اس کی اس دھمکی پر اندر ہی اندر تپ کر رہ گیا، کیونکہ اس کے باپ نے صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہاری وجہ سے میری جتنی بے عزتی ہونی تھی ہو گئی، اب اگر تمہاری طرف سے ایک بھی غلطی کی شکایت مجھے ملی تو میں تمہیں اس جائیداد سے اور اپنے نام سے آگ کر دوں گا۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ 5 ماہ بعد جب ڈاکٹر نے بتایا کہ رودابا بیٹے کو جنم دینے والی ہے تو صفیہ بیگم کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ ڈھکے چھپے الفاظ میں وہ حیات چودھری کو بھی بتا چکی تھی کہ خیر سے وارث آنے والا ہے۔ پہلے جو ان کے دل میں تھوڑی بہت
رنجشیں موجود تھی وہ بھی ختم ہونے لگی۔ ان کا رویہ رودابا سے ٹھیک ہوتا چلا گیا، جبکہ اذلان چودھری تو ہر وقت اکھڑا اکھڑا رہتا۔ کئی روز گھر نہ آتا، بس اسی تگ و دو میں رہتا کہ کیسے رودابا کو اپنی زندگی سے دفع کرے۔ ایک روز آدھی رات کو وہ گھر لوٹا تو شدید ڈپریشن کا شکار تھا۔ جیسے کمرے میں داخل ہوا تو اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز ہے۔ وہ چپ چاپ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا، جہاں سامنے جائے نماز پر رودابا بیٹھی قرآن پاک کی تلاوت سرگوشی نما انداز میں کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر وہ بھی اسے ہٹ کر کچھ دوری پر بیٹھ گیا۔ قرآن پاک کی تلاوت جیسے جیسے وہ سن رہا تھا اس کے دل میں ایک سکون سا اترنے لگا۔ ایسے لگا جیسے اس کے دل کی میل ختم ہوتی چلی جا رہی ہو۔ ایک دم سے اسے شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ اسے یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ اب تک وہ جو کچھ رودابا کے ساتھ کر رہا تھا وہ غلط تھا۔ اس کی بیوی اور اسے اپنا لینا چاہیے۔ اس کی کوکھ میں پل رہا بچہ اسی کا ہے۔ آخر وہ کب تک اس حقیقت کو فراموش کرے گا؟ یہ وہی لڑکی جسے وہ کبھی پیار کرتا تھا، مگر جب مینال جیسی آئیڈیل لڑکی زندگی میں آئی تو وہ اس کے پیار میں ڈوبتا ہوا رودابا سے دور ہونے لگا۔ کچھ دن وہ اپنے دل و دماغ کی اس جنگ میں مطلع رہا اور پھر آخر کار دل جیت ہی چکا تھا۔ وہ اپنا رویہ دھیرے دھیرے رودابا کے ساتھ ٹھیک کرنے لگا۔ رودابا خاموش تھی، بالکل خاموش۔ یہی سب کچھ تو وہ چاہتی تھی کہ اذلان اس سے بے حد محبت کرے، ہونے والے بچوں کو لے کر اس کے ساتھ گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے۔ یہ سب کچھ اذلان چودھری دھیرے دھیرے کرنے لگا تھا۔ ایک رات رودابا کو شدید تکلیف ہوئی تو اذلان چودھری اور صفیہ بیگم اس سے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تھے۔ اذلان لمحہ بلمحہ رودابا کے ساتھ تھا، مگر وہ خاموش تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد یہ خبر آ کر سنائی کہ رودابا نے خوبصورت سے بچے کو جنم دیا ہے۔ جب بچہ لا کر اذلان چودھری کی گود میں دیا گیا تو خوشی سے وہ اس کا ماتھا چوم گیا۔ صفیہ بیگم بھی اپنے پوتے کا صدقہ اتارنے لگی۔ سبھی خوش تھے۔ رودابا کی طبیعت کچھ خراب تھی، اس لیے ڈاکٹر نے صبح ڈسچارج کرنے کا کہا، مگر اگلی صبح تو ایک ہی ستم لے کر آئی تھی۔ جس پر اذلان چودھری ہاسپٹل پہنچا تو ڈاکٹر کہنے لگے رودابا ڈسچارج ہو کر جا چکی ہے۔ حیات کمال بھی حیران ہوئے تھے، وہ تو خود اپنے پوتے اور بہو کو لینے آنے والے تھے، وہ کہاں جا سکتی تھی؟ افندی صاحب کو کال کی گئی مگر سب کے نمبر بند تھے۔ جس پر اذلان چودھری گھبرایا ہوا گھر پہنچا تو اسے اپنے کمرے میں ایک خط ملا جو کہ نوکرانی کے ذریعے رودابا نے رکھوایا تھا۔ جانتے ہو اذلان، میں نے تم سے کتنی محبت کی، اتنی محبت کہ اگر میں چاہتی تو تمہیں پولیس کے حوالے کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندر کروا سکتی تھی۔ میں کچھ بھی کر گزرتی، تمہیں سزا دلواتی، لیکن دیکھو میں نے تمہیں کسی اور کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا، نہ ہی میں نے تمہارے کردار کشی کی۔ میں تو بس یہی چاہتی تھی کہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے رودابا افندی کے پیار کا مذاق اڑایا ہے، اور جب مجھے لگا کہ تمہیں احساس ہو گیا وہ محبت جو کبھی میں نے تمہیں کی تھی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا، وہ محبت اب مجھے تمہاری آنکھوں میں جھلملاتی ہوئی نظر آنے لگی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں اتنی آسانی سے وہ تماشا بھول جاؤں گی، وہ ضلالت، وہ جھوٹا عشق بھول کر تمہارے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لوں گی؟ بالکل نہیں۔ میں چاہتی یہ تھی اذلان چودھری کہ تم مجھ سے محبت کرو، اپنے ہونے والے بچے سے محبت کرو جس کے آنے کی خبر پر تم نے مجھے قتل کرنا چاہا تھا۔ میں حقیقت میں تمہارے دل میں اس کی محبت ہی جگانا چاہتی تھی، مگر مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی کہ تم زندگی بھر اپنے بچے کی شکل نہیں دیکھ پاؤ گے، نہ دوبارہ کبھی تمہیں میں ملوں گی اور نہ میرا بچہ۔ اذلان چودھری کو لگا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی گئی ہے۔ وہ چیخ چیخ کر رو رہا تھا، چلا رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا۔ صفیہ بیگم اور حیات چودھری اس کے پاس کھڑے اسے دلاسا دے رہے تھے، مگر وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مجھے رودابا چاہیے، وہ مجھے بہت بڑی سزا دے کر گئی ہے، مجھے اپنا بچہ چاہیے۔ اس کے پیروں میں ناک رگڑنے کو تیار ہوں، مگر رودابا کو واپس میری زندگی میں لائیے، وہ میرا بچہ ہے، وہ میرا خون ہے،
وہ جو کہے گی میں مانوں گا، مگر اس سے کہیے وہ واپس چلی ہے۔ اس کے بعد رودابا کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی، مگر رودابا کہیں بھی نہیں تھی، یہاں تک کہ پہلے مہینے اور پھر سال گزر گیا۔ اسی طرح 3 سال گزر چکے تھے اور اذلان ہر وقت سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا رہتا تھا۔ اس اندھیرے کمرے میں بیٹھا رہتا، وہ گزر لمحات اسے یاد آتے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش ویسا نہ ہوتا۔ وہ سسک سسک کر کمرے میں روتا تھا۔ کمرے میں بس رودابا کا نام گونج رہا تھا، مگر شاید اذلان چودھری جیسے شخص کی یہی سزا تھی، وہ رودابا کی محبت کا مستحق نہیں تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے ہی ناول ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک چھوٹا سا کومنٹ بھی کر دیا کریں۔